TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہمارے فرنٹ لائنرز ہیلتھ کیئر ورکرز کو حفاظتی سامان کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، مریضوں کا علاج کر سکیں اور کورونا کے پھیلاؤ کو کم کر سکیں۔ ہم مزید طبی اقدامات کے ساتھ میڈیکل اکوپمنٹ کی پیداوار بڑھانے جا رہے ہیں۔ As countries around the world grapple with this pandemic, the demand for critical supplies like test kits, ventilators, and personal protective equipment is going up. To keep our frontline workers safe and care for Canadians with COVID-19, we need a sustainable, stable supply of these products, and that means making them at home. With our plan to mobilize industry, we're helping companies retool, repurpose, and innovate to fight COVID-19. ڈیلی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ان خریداریوں سے ہمیں صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد ملے گی تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ زندگی بچانے والی مشینیں اپنے ملک میں ہی تیار کی گئی ہیں۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ سرکاری حکام اس سلسلے میں 20 کے قریب کمپنیوں سے رابطے میں ہیں۔ The things we need, and today we have more good news to share. We're working with Thornhill Medical, CAE, Ventilators for Canadians, and a group led by Starfish Medical to produce up to 30,000 made-in-Canada ventilators. These purchases will help increase our capacity to make sure these life-saving machines are made right here at home. We're also working with Nobel Prize-winning researcher Dr. Art McDonald, who is leading a team of scientists to develop ventilators that are easy to make. And to produce medical gowns and establish new supply chains right here in Canada, we're teaming up with over 20 companies, including Arc'teryx, Canada Goose, and Stanfields. کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ منیسوٹا کی کمپنی سے آنے والے N95 ماسک بدھ کے روز کینیڈا پہنچ جائیں گے، جنہیں امریکی سرحد پر روکا گیا تھا۔ Our government is working around the clock to ensure that our frontline workers have everything they need to save lives and stay safe. While we're working to secure critical equipment from Canadian sources, we're also in touch with other suppliers around the world who want to sell to Canada. We're expecting 500,000 masks from 3M tomorrow, and we're working as fast as we can to get them to our frontline workers. From the outset, our priority has been the health and safety of all Canadians. ٹروڈو نے قرضوں کی فراہمی میں آسانی کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کینیڈا کے بڑے بینکوں نے شہریوں کی کریڈٹ کارڈ کوسٹ کم کر دی ہے جو کورونا سے زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈین فیملیز کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ Our government proactively shared our proposed legislation on wage subsidy with opposition parties. I know House leaders will be speaking throughout the day to reach an agreement for the House of Commons to quickly pass this legislation, which will give much-needed financial support to Canadian workers while helping employers to keep their staff on the payroll. A lot of work has been done since we announced our plan to subsidize wages. We continue to rely on your input and feedback as we refine it, and we'll have more details to share very soon. Merci tout le monde. Bonne journée. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر تھریسا ٹام کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ برٹش کولمبیا میں اس ہفتے کورونا وائرس کے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ ہم سب کی محنت اور بروقت اقدامات کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید 43 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک بھر میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 323 ہو گئی ہے۔ متاثر ہونے والے مجموعی مریضوں کی تعداد 17,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق صوبہ انٹیریو میں کیسز کی تعداد 4,500 کے قریب جا پہنچی، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 132 ہو گئی ہے۔ صوبے میں کیسز کی تعداد میں اضافے کے سبب فوج کو تیار کر دیا گیا ہے تاکہ صوبے کی جانب سے مدد کی درخواست پر فوری کارروائی کی جائے۔ صوبے برٹش کولمبیا میں 39 افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 1266 ہے۔ کینیڈا کے چیف پبلک ہیلتھ آفیسر تھریسا ٹام کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ برٹش کولمبیا میں اس ہفتے کورونا وائرس کے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ ہم سب کی محنت اور بروقت اقدامات کا نتیجہ ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی رقم والدین کے لیے بچوں کو آن لائن پڑھانے کے لیے ٹولز حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگی،
اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس کے سبب اسکول اور بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز بند ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے والدین کو براہ راست مالی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پیکیج میں فیملیز کو 12 سال تک کے بچے کے لیے $200 ادا کیے جائیں گے اور 21 سال تک کے ان افراد کے لیے جنہیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں $250 ادا کیے جائیں گے۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈاگ فورڈ کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہم اپنی اور بچوں کی حفاظت اور ذہنی سکون کے لیے کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی رقم والدین کے لیے بچوں کو آن لائن پڑھانے کے لیے ٹولز حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ صوبائی حکومت کی مدد کے لیے درخواست دینے والے والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے اسکول اور اسکول بورڈ کا نام، بچے کی تاریخ پیدائش، بینک کی معلومات اور صحیح ای میل ایڈریس فراہم کریں۔ اس مدد کے لیے حکومتی ویب سائٹ پر آن لائن درخواست دی جا سکتی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ونڈسور ریجنل ہسپتال نے اپنے اسٹاف کے اراکین سے جو امریکہ جایا کرتے تھے کہا ہے کہ اب انہیں انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ کہاں کام کرنا چاہتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریاست مشیگن میں امریکی بارڈر کے نزدیک موجود کینیڈین اسپتالوں کے حکام نے اپنے اسٹاف سے کہا ہے کہ وہ ایک ملک کا انتخاب کریں اور پھر وہیں رہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا کی ونڈسور ایکسس کاؤنٹی کے صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ تقریباً 1600 کے قریب صحت کا عملہ روز بارڈر پار کرتا ہے۔ ونڈسور ریجنل اسپتال نے اپنے اسٹاف کے اراکین سے جو امریکہ میں ڈیٹرائٹ جایا کرتے تھے کہا ہے کہ اب انہیں انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ کہاں کام کرنا چاہتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ افراد نے اسپتال میں رہنے کی حامی بھری۔ اسپتال کے CEO نے بتایا کہ وہ ورکرز کو ڈیٹرائٹ میں کام کرنے سے روکنا نہیں چاہتے، لیکن انہیں پریشانی ہے کہ ان کے لیے عالمی وبا کے دنوں میں بارڈر کے دونوں اطراف کام کرنا محفوظ نہیں ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ اگر اس حوالے سے اقدامات نہ کیے گئے تو حکام شاید بارڈر کو مکمل طور پر بند کر دیں، جس سے ڈیٹرائٹ کو ملنے والی صحت کے عملے کی سپلائی کو شدید نقصان پہنچے گا۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کا امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ سے کینیڈا آنے والی N95 ماسک کی کھیپ کو بارڈر پر روک لیا گیا تھا۔ کمپنی کی جانب سے امریکی حکام کو ملک میں ماسک کی کمی کو پورا کرنے کی یقین دہانی کے بعد حکومت نے 3M کو کینیڈا اور لاطینی امریکہ میں آرڈرز کو پورا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مونٹریال میں ایک سینئر ریزیڈنس میں گزشتہ چند دنوں میں 9 عمر رسیدہ افراد کورونا وائرس کے سبب جان کی بازی ہار گئے۔ سرکاری سطح پر چلنے والے سینئرز کی رہائش گاہ پر کل 39 افراد کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مونٹریال میں ایک سینئر ریزیڈنس میں گزشتہ چند دنوں میں 9 عمر رسیدہ افراد کورونا وائرس کے سبب جان کی بازی ہار گئے۔ وکٹوریا ایونیو میں سرکاری سطح پر چلنے والے سینئرز کی رہائش گاہ پر کل 39 افراد کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے، جبکہ قریبی یونیورسٹی میں بھی 13 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مونٹریال سینٹر ساؤتھ ہیلتھ اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہر مرنے والے کا تعلق کئی لوگوں سے ہوتا ہے۔ ہم ان سب مرنے والوں کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تاحال اس پھیلاؤ کی حقیقی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن ہم اسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کیوبیک کے پریمیئر نے غیر ضروری کاروباروں کے شٹ ڈاؤن میں 4 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ اس دوران صوبے بھر میں تمام غیر ضروری کاروبار بند کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئیبیک کے پریمیئر نے غیر ضروری کاروباروں کے شٹ ڈاؤن میں 4 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ اس دوران صوبے بھر میں تمام غیر ضروری کاروبار بند کر دیے گئے۔ پریمیئر کا کہنا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہمارا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، ہم انتہائی مشکل مرحلے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ N95 ماسک کی ڈیلیوری کے بعد اسپتالوں میں 15 دن کا کوٹا موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اقتصادی ماہرین، کاروباری رہنماؤں اور یونین سے بات چیت کر رہی ہے کہ ہماری معیشت کس طرح اس وبا کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کوئیبیک میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 8600 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 121 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مونٹریال میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔
مونٹریال کی میئر ویلری پلونت نے ایک بیان میں کہا ہے، ہم اضافی اقدامات کر رہے ہیں جس سے کاروباری اداروں کو اپنی کچھ سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ملے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مونٹریال کی شہری حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے شہریوں کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے۔ شہری حکومت کا یہ اعلان صوبائی حکومت کی جانب سے غیر ضروری کاروباروں کی بندش میں 4 مئی تک توسیع کے بعد کیا گیا۔ پلونت انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے مقامی خریداری کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں جس سے کورونا سے متاثر ہونے والے مقامی کاروباروں کو فائدہ ملے گا۔ مونٹریال کی میئر ویلری پلونت نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اضافی اقدامات کر رہے ہیں جس سے کاروباری اداروں کو اپنی کچھ سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ملے گی۔ ان اقدامات میں کاروباری مالکان کے لیے ڈیلیوری سروس، آن لائن فروخت میں منتقلی کے مفت مشورے، میونسپل ٹیکس ملتوی کرنا اور ایک ہنگامی مالی امداد فنڈ شامل کرنا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چینی صدر کی بہت عزت کرتا ہوں، موجودہ صورتحال میں چین کو ہماری مدد کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ چینی صدر کی بہت عزت کرتا ہوں، موجودہ صورتحال میں چین کو ہماری مدد کرنا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا ٹاسک فورس کے ہمراہ روزانہ کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے درست وقت پر یورپ اور چین کے سفر پر پابندی عائد کی تھی۔ انہوں نے اپنی صحت سے متعلق بتایا کہ میں تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہا ہوں، ڈاکٹروں کے مطابق میری صحت ٹھیک ہے، لیکن بورس جانسن کا انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہونا اچھی صورتحال نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے صحافی نے میڈیکل سپلائی کی کمی سے متعلق سوال کیا تو امریکی صدر بھڑک گئے اور کہا کہ کورونا ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کرنا ریاستوں کی ذمہ داری ہے، وفاق کی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں اب تک 17 لاکھ سے زائد کورونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں، میڈیکل سپلائی کی کمی نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں کمی پوری کر رہے ہیں۔ ان کا مشرق وسطی سے متعلق کہنا تھا کہ اب مشرق وسطی میں کھربوں ڈالر ضائع نہیں کروں گا، کھربوں ڈالرز اب امریکہ کی تعمیر نو پر خرچ ہوں گے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ امریکہ وائرس سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے اور امریکی ریاست نیو یارک سب سے زیادہ متاثرہ خطہ ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,500 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں اور مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جان لیوا وبا میں مبتلا ہو کر اب تک 11,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ امریکہ وائرس سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے اور امریکی ریاست نیو یارک سب سے زیادہ متاثرہ خطہ ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,500 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ نیو یارک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,32,000 تک پہنچ گئی ہے اور ہلاکتیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی، جس کے باعث نیو یارک میں لوگوں کی تدفین مسئلہ بن گئی۔ گورنر نے کہا کہ نیو یارک میں اموات کی شرح میں معمولی کمی آئی ہے، جس کی بنیادی وجہ سماجی دوری پر عمل درآمد ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سماجی دوری کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کارآمد ہے، اس لیے اب سستی دکھانے کا وقت نہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں پارک کو عارضی قبرستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم فیونرل ہومز کو اسٹاف کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ میتوں کو رکھنے کے لیے سرد خانے کم پڑ گئے ہیں۔ امریکی میڈیا نے دل دہلا دینے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جان لیوا وائرس کووڈ-19 کا خوف امریکیوں کے دلوں میں اس قدر بیٹھ چکا ہے کہ لوگ اسپتال سے اپنے پیاروں کی میتیں بھی وصول نہیں کر رہے۔ خیال رہے کہ امریکہ میں کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 3,68,000 سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ صحت یابی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب تک امریکہ میں 20,000 سے زائد افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 75,000 سے تجاوز کر گئی، لیکن حوصلہ کن بات یہ ہے کہ 3 لاکھ سے زائد کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر مریضوں کی زندگیاں بچانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کورونا وائرس کی ہلاکت خیز وبا دنیا بھر میں 76,000 سے زائد انسانوں کی زندگیاں نگل گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 14,40,000 سے تجاوز کر گئی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 75,000 سے تجاوز کر گئی، لیکن حوصلہ کن بات یہ ہے کہ 3 لاکھ سے زائد کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر مریضوں کی زندگیاں بچانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے، جہاں ہلاکتوں کی تعداد 10,500 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 3,63,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے جتنی تیزی سے اٹلی میں لوگوں کی جانیں نگلی ہیں، اتنی ہی تیزی سے اسپین میں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا ہے، اور اب تک اسپین میں 13,341 افراد کی جانیں گئیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 1,31,000 سے زائد ہے۔ اٹلی میں جان لیوا وبا اب تک 16,523 لوگوں کو ہلاک، جبکہ 1,32,000 سے زائد لوگوں کو متاثر کر چکی ہے۔ فرانس میں وائرس نے 8,911 جانیں لیں اور 98,000 سے زائد افراد کو مریض بنایا، جبکہ برطانیہ میں اموات کی تعداد 5,373 اور مریضوں کی تعداد 51,000 سے تجاوز کر گئی۔ ایرانی ڈاکٹروں اور حکام نے وائرس کے پھیلاؤ پر تقریباً قابو پا لیا ہے، جس کے باعث وہاں ہلاکتوں کی شرح میں کمی آئی ہے۔ اس کے باوجود وائرس نے 3,739 افراد جاں بحق کیے ہیں، جبکہ 60,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ ترکی میں 649 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 23,217 افراد متاثر ہیں۔ عرب امارات میں 2,000 سے زائد افراد متاثر، جبکہ 11 ہلاکتیں ہیں۔ قطر میں 4 ہلاک، 1,604 افراد متاثر ہوئے۔ کویت میں 743 متاثرین سامنے آئے، جبکہ 1 ہلاک۔ سعودی عرب میں اب تک 38 افراد ہلاک، جبکہ 2,700 سے زائد متاثر ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔